अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं अली अब्बास। अमरीकी सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ती का अपना पहला दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ इसराइल के साथ किया और इसराइल के साथ एक ऐसे सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत भी किए जिसमें एक बार फिर ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल के मुश्तरका महाज को फ़आल करने पर जोर दिया गया। अमरीकी सदर का तल अबीब से बराह रास्त सऊदी अरब के दारुल हुकूमत जद्दा पहुँचना भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या है। खित्ते में ईरान का एक और बड़ा हरीफ मुल्क सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने से इनकारी है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने जो बाइडन के हालिया दौरे के दौरान इसराइल पर से फ़ज़ाई पाबंदियाँ उठाने का ऐलान कर दिया है। इस इक़दाम से इसराइल के शहरियों को भारत और मशरिक़ बईद के लिए हवाई जहाज़ के सफ़र का दौरानिया बहुत मुख्तसर हो जाएगा। अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ती का अपना ये दौरा एक ऐसे वक्त पर किया है जब खित्ते में अमरीका के असर व रसूख को शदीद धचका लग चुका है। 20 साल बाद अमरीका की अफ़गानिस्तान से वापसी, तालिबान का दोबारा इक़्तिदार में आना और यूक्रेन पर रूस के हमले ने अमरीका की बतौर वाहिद सुपर पावर हैसियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमरीकी सदर की जानिब से मशरिक़ वस्ती ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद करने के मुबैना इक़दामात को ईरान फोबिया करार दिया है। गुज़िश्ता दिनों रूस मुखालिफ अस्करी इत्तेहाद नेटो ने स्पेन के शहर मेड्रिड में अमरीकी सदर जो बाइडन की मौजूदगी में अपने 10 साला स्ट्रेटेजिक प्लान का खाका पेश करते हुए रूस और चीन को मगरिब का खुला दुश्मन भी करार दिया। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत की राह हमवार करने के इक़दाम से रूस खासा मुश्तइल है और उसने गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान यूरोप को गैस की तरसील में कमी करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से वहाँ ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे मशरिक़ वस्ती के बाद अब दुनिया की नज़रें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे ईरान के बाद की सूरत हाल पर मरकूज़ हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ईरान से ज्वाइन किया है माहिर आलमी उमूर और तज्ज़ियाकार प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी ने। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम फोरसाइट में खुशामदीद। माहिर आलमी उमूर और तज्ज़ियाकार प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। आपने भी देखा कि अमरीकी सदर जो बाइडन के मशरिक़ वस्ती के दौरे के बाद रूस और तुर्की के सदूर ने ईरान का दौरा किया और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तो अप्रैल 2021 में भी ईरान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन रूस ने 2018 के बाद अब यही वक्त क्यों चुना? सादा सी बात जिसको मीडिया ने भी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत ज्यादा उठाया और आपके सवाल में भी मुतासर मिल रहा था कि रशियन प्रेसिडेंट का जो हालिया दौरे तेहरान है, ये जो बाइडन के दौरे का रद्द अमल है। तो इसके बारे में यहाँ पे ईरान के सरकारी मीडिया ने भी और जो इनका प्राइवेट मीडिया है उसमें भी ये बात बड़ी वजाहत के साथ आई है कि ये दौरा पहले से तय था और ये रिएक्शन में नहीं हुआ। दूसरा, इस दौरे के बाद से जो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ वो ईरान के ड्रोन्स के उन्वान से था कि रशिया ईरान के जो जदीद टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं उनको लेने के लिए आमादा है और वो यकीनन यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो इस दौरे में एक अहम इशू ड्रोन्स की खरीदारी भी होगा। ये दो ऐसे मौजूआत थे कि जिनपे ईरान के सरकारी और गैर सरकारी मीडिया ने सख्ती से दे दिया है कि इस दौरे के मकासद में ये चीजें शामिल नहीं थी। अलबत्ता इस दौरे के उन्वान से जो चीजें मीडिया में आई हैं और जो रीजनल मीडिया भी उसको ज्यादा नुमाया करके पेश किया है, वो ईरान और रशिया के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात हैं और उसमें कई समझौते और कई मेमोरेंडम्स पे साइन हुए, उसके फिगर्स भी सामने आए और उसको इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि ईरान का जो सेंट्रल बैंक का जो चीफ था वो चंद दिन पहले व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले वो मास्को का दौरा कर चुका था। यानी उससे अंदाजा होता है कि ईरान और रशिया के दरमियान इस वक्त तिजारती लेन देन, बैंकिंग का और करेंसी के लेन देन से एक संजीदा प्रोजेक्ट तैयार था जिसमें ईरान के सेंट्रल बैंक ने वहां का दौरा किया और उसके जवाब में तो फिर रशियन प्रेसिडेंट भी आए और उस मामले पे खुसूसी तौर पे बातचीत चली। और जो
راشد صاحب، ترکی اور روس کے صدور کے دورہ ایران کے حوالے سے بتائیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ان دوروں کے مقاصد کیا تھے اور یہ ممالک ان مقاصد کی تکمیل میں کتنے کامیاب رہے؟ رشین پریزیڈنٹ کا آنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے پریزیڈنٹ کا یہاں پہ موجود ہونا، ان کا دورہ، وہ بنیادی طور پہ آستانہ امن مذاکرات کے عنوان سے. اگر آستانہ امن مذاکرات تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہو تو شام کے سیریا کے مسئلے میں جو سیریا کی پرابلمز ہیں اس وقت اپنے ہمسایہ کے ساتھ یا خود سیریا کے اندر جو مختلف گروپ آپس میں برسر بہکار ہیں، تو آستانہ مذاکرات کے عنوان سے ایک ضامن ممالک کی ان سے ایک اجلاس یا ایک کمبینیشن یا ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں اور بھی یونائٹڈ نیشن کا بھی بندہ شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود سیرین جو اینٹی گورنمنٹ ایک بھی اس کے اندر شامل ہے. حالیہ جو اجلاس ہوا تھا قریب ترین، اس میں اردن کو ایسے شامل کیا گیا تھا. تو آسانہ مذاکرات بنیادی طور پہ شام کے عنوان سے ایک 3 جو ضامن ممالک تھے ان کا اجلاس بھی یہاں پہ تہران منعقد ہوا، جس کی وجہ سے ظاہر اس میں ایران اور ترکی اور رشیا شامل تھے. تینوں سربراہان مملکت یہاں پہ موجود تھے. البتہ اس میں سیریا کے فارن منسٹر فیصل مقداد بھی آئے ہوئے تھے. تو ایک اس کا ایشو جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ آستانہ امن مذاکرات سے بھی کچھ پیش رفت کی جائے، کیونکہ ایک تسلسل سا شام کے عنوان سے جنیوا میں ایک کمیٹی بنی تھی، اور اس کے مقابلے میں پھر علاقائی ممالک نے ان ممالک پہ مشتمل یعنی رشیا، ترکی، ایران پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی. پھر آستانہ مذاکرات اور وہ سوچی میں بھی اس کے اجلاس ہوئے. تو بنیادی طور پہ اس کا بھی یہ پیغام تھا ماضی میں بھی اور اب بھی، یہ ممالک نہیں چاہتے کہ باہر سے ہزاروں کلومیٹر دور سے امریکہ آ کے یہاں پہ سیریا کے معاملات میں، شام کے معاملات میں مداخلت کرے، بلکہ یہاں کی ریجنل کنٹری جو ہیں، جو شام کے ہمسایہ ممالک ہیں، وہ مل کے اس مسئلے کو حل کریں. تو یہ ایک 3 سربراہان مملکت کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کا ایک مقصد بھی تھا. اور تیسری بات جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ کے جواب میں یہ سب کچھ ہوا. تو یہ ایک چاہتے نہ چاہتے، خواستہ نہ خواستہ، یہ بات خود بخود چونکہ دورہ جات اتنے نزدیک تھے اور دونوں طرف جو معاملات طے پائے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک فطری سی بات تھی کہ اس کو جو بائیڈن کے دورے کا کہا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مضبوط قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں. مثلا رشیا اور ایران کے درمیان $40 ارب کا ایک معاہدہ ہوا ہے. دونوں ممالک کی پیٹرولیم کی جو منسٹریز ہیں ان کے درمیان. اسی طرح ایک گیس فیلڈ کے عنوان سے جو رشیا اور ایران کے درمیان ہوگی، اس میں بھی $5 ارب کا اس کا ایک معاہدہ ہوا ہے. اور اس بینکنگ کے بہت سارے معاہدے بھی جو ایران اور رشیا کے درمیان اقتصادی اور تجارتی صورتحال بہت ہی، اگر اس دورجات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک بڑی حوصلہ افزا صورتحال نظر آتی ہے. کیونکہ دونوں ممالک میں سینکشنز ہیں. ایران تو گزشتہ 40-45 سال سے اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے، اور رشیا حالیہ جو یوکرین جنگ کی وجہ سے سینکشنز کا شکار ہے. تو دونوں کے مفادات بھی ایک لحاظ سے ایک جیسے تھے، اور ایران سینکشنز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت، تجربات اس کے پاس زیادہ تھے. تو یہ بھی ایک ایشو تھا جو دونوں کے درمیان مشترکہ تھا. البتہ ترکی کے ساتھ اور بھی کچھ مسائل تھے کہ جو زیر بحث ہے. سر، جس طرح شام کے حوالے سے آپ نے بات کی اور ترکی کے کردار کو اگر ہم اس پیرائی میں دیکھیں تو رجب طیب ایردوان ترکی کے سرحدی علاقوں میں 30 کلومیٹر تک سیف زون بنانے کے لیے آپریشن کا بھی اندیا دیتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ فریقی سربراہان کی ملاقات کی بات کی جائے تو روس اور ایران تو شام میں فوجی آپریشن کی مخالفت میں ہیں، لیکن یہ سربراہان اس ملاقات میں ترکی کو کس حد تک اس آپریشن سے روکنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ دیکھیں، ترکی کے پریزیڈنٹ کی جو رہبر انقلاب سے ملاقات ہوئی، اس میں رہبر انقلاب نے بڑی کے ساتھ دکھایا کہ خطے کے اندر
کے ممالک کی عرضی سلمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کسی کے فائدے میں نہیں ہے. اور شام کو بھی ظاہر ہے اس وقت جو مشکلات دو چار ہیں وہ امریکہ سے بھی ہیں اور ترکی سے بھی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ شمالی شام کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. اس سے بھی دوسری رائے نہیں، اس مسئلے میں ایران اور ترکی کے درمیان واضح اختلافات ہیں. ایران بڑا سختی سے اس بات کا قائل ہے ترکی کو شام کے شمالی علاقے نہیں کرنی چاہیے، لیکن ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس جو بہانہ کہہ لیں یا ان کے پاس جو دلیل تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم شام کی حمایت کرتے ہیں، ہم اس کے اقدار کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پی کے جو ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے ترکی کی، وہ ہمارے لیے اس بارڈر پہ مسائل پیدا کر دیا، تو ہم اس کی روک تھام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے اور کوئی اہداف نہیں ہے. اور یہ ان کا اصولی موقف بھی تھا جو انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی اور ملاقاتوں میں بھی جو اس کو ظاہر کیا ہے کہ وہ شام کی موجودہ حکومت کو یعنی بشار اسد کی حکومت کو مکمل طور پہ صحیح حکومت مانتے ہیں، اور جو شام کی جو سرحدیں ہیں ان کو بھی وہ قبول کرتے ہیں، لیکن وہ خود اس وقت دہشت گردی کا شکار ہیں، اور چونکہ وہاں پہ پی کے کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ انہیں وہاں پہ غیر قانونی طور پہ کراس کر کے جو ہے نا اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یا وہ پی کے کی طرف سے جو تحفظات ہیں اس کی روشنی میں، تو یہ شام کے اور ترکی کے درمیان یہ اختلاف تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. البتہ ترکی کے اپنے اہداف ہیں، ترکی جس انداز سے وہ اپنی فارن پالیسی کو چلا رہا ہے، تو اس کے تو اس عراق کے شدید اختلافات چل رہے ہیں. گزشتہ روز لاہور کے مقام پہ الزام لگایا ابھی تک تو ترکی پہ نے وہاں پہ حملہ کیا اور درجنوں افراد مارے گئے ہیں. البتہ ترکی سرکاری ذرائع نے تو اس کو کلیم بھی کیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. اسی طرح قرباغ کا واقعہ آذربائیجان کے اندر ہے. ترکی کے بارے میں بہرحال خطے کے اندر جو ماہرین ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک ترک زبان کی بنیاد پہ ترکی زبان کے عنوان سے ایک بڑے اہداف رکھتا ہے. وہ آذربائیجان سے لے کے اور چائنا تک جو ترک آبادی ہیں وہاں پہ اس کا ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس پہ وہ کام کرنا چاہ رہا ہے. اسی طرح ترکی کے ذہن میں ابھی تک خلافت عثمانیہ کے احیاء کا بھی ایک ویژن سامنے ہے. تو اس روشنی میں ترکی کے بارے میں یہ اگر کہا جائے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں، بھی اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہ رہا ہے، ابھی سعودیہ سے بھی اس نے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے اپنے اہداف اور اہداف کی روشنی میں وہ نیٹو کو بھی استعمال کرنے کا خواہش مند ہے، امریکہ کو بھی اور اسلامی ممالک کو بھی. راشد صاحب، ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ جس طرح عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور ایک طرح سے اسرائیلی بلاک کا حصہ بن چکے ہیں، اور ایران جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، تو کیا اب ایران ان حالات میں روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور حالیہ ملاقات کو اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے؟ پچھلے ہفتے دو ہفتے کے اندر بڑی اچھی خبریں ہیں. اچھی خبروں سے مراد یہ ہے کہ پیش رفت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مثلا رشیا کے پریزیڈنٹ نے جہاں پہ باقاعدہ اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ رشین پریزیڈنٹ نے کسی اس اعلیٰ سطحی کسی میٹنگ کے اندر اس طرح کی بات کی، اور یہ یقیناً ایران کے لیے بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ رشیا کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بائیڈن کے سفر کی جو ایک شور شرابہ تھا کہ یہ ہو جائے گا اور ایران کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عرب ممالک کو ساتھ ملا کے وہاں پہ نیا دفاعی نظام بنے گا اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہوگا، تو وہ بھی کھودا پہاڑ چوہا نکلے والی اور وہ بھی مرا ہوا، اس میں بھی ایسی پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ متحدہ عرب امارات کے بھی تعلقات اس وقت ایران سے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں اور ان کے دورجات بھی بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ 5 سے 6 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہے. اسی طرح دوسرے عرب ممالک جنہوں نے کسی حد تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، وہ ایک طرف تسلیم کرنا جو ان کی غلطی ہے وہ اپنی طرف ہے، لیکن وہ ایران کے مقابلے میں بھی نہیں آنا چاہتے اس وقت میں. اسی لیے جو وہ آپشنز اور ٹیبل پہ امریکہ کہتا تھا یا اسرائیل کہہ رہا تھا، اب اس میں جان نظر نہیں آ رہی کہ جیسے وہ پہلے کھل کے یہ بات کرتے تھے. البتہ اب بھی امریکن پریزیڈنٹ نے بات کی ہے کہ اگر ایٹمی معاہدے کے اندر ایران نہ آئے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے،
لیکن اس میں ان کا اپنا موقف بڑا کمزور ہے. وہ خود اس معاہدے سے نکلے ہیں, یعنی امریکہ معاہدے سے نکلے, نہ کہ ایران تو اب بھی ان کو کہتے ہیں واپس آ جائے. تو عالمی ریجنل اگر اس میں تو امریکہ کا موقف اس وقت کمزور نظر آ رہا ہے. اور پھر اسرائیل تو خود داخلی اس وقت اتنے انتشار کا شکار ہے کہ 4 سالوں کے اندر 4-5 برس کے ہو چکے ہیں, کوئی مضبوط حکومت وہاں پہ نہیں ہے, اقتصادی نظام مشکلات کا شکار ہے. پھر خود مقبوضہ فلسطین کے اندر جو تقریباً وہ علاقے کے پہلے جہاں پہ بقول ان کے سکون ہوتا تھا, وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں شروع ہو رہی ہیں. اسرائیل مثلا وہ جو 1948 کے مقبوضہ علاقے تھے وہاں پہ بھی بہت ساری کاروائیاں ہوئی ہیں. اسی طرح ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے وہاں بھی جاری ہے, اور جو غزہ پٹی ہے وہ تو پہلے سے بہت گرم ہے, وہاں تو پہلے ہی فلسطینی موومنٹ اپنے عروج پہ ہے. تو اسرائیل بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خطے کے اندر کچھ ڈکٹیٹ کر سکے. اور امریکی پریزیڈنٹ کے اس دورے کے بعد تو اور صورتحال جو ہے وہ امریکہ کے عنوان سے بھی کمزور ہوئی ہے کہ امریکہ جو بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ اس دورے کے دوران یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کی کوئی ایسی عملی صورت ابھی تک سامنے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے راشد صاحب, یہاں مجھے ایک وقفہ لینا ہے, ایک مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ماہر عالمی امور اور تجزیہ کار ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں. راشد صاحب, یوکرین جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ روس کے صدر بہت کم کسی ملک کے دورے پر نظر آئے, لیکن جہاں بھی پیوٹن جا رہے ہیں, کیا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یوکرین جنگ کے بعد روس مشرق وسطیٰ پر اثر و رسوخ بڑھانے میں مصروف عمل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوششیں برابر ثابت ہو سکیں گی؟ دیکھیے, ایک بات تو بڑی کھل کے جو خود پوٹن کی جو رہبر انقلاب سے ملاقات تھی آیت اللہ خامنائی سے, اس میں رہبر انقلاب نے بھی نیٹو کی توسیع پسندی پر سخت تنقید کیا ہے, اور انہوں نے اس کی تائید کی ہے ایک لحاظ سے کہ نیٹو کو اس کی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے, اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو وہ کرائمیا کے بہانے کسی اور بہانے سے جو ہے وہ مزید آگے ہی بڑھتا جائے گا, اور پھر وہ اس کی کوئی حد اور حدود نہیں رہے گی. یہ رہبر انقلاب کا خود رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات میں موقف تھا, تو یہ خود رشین پریزیڈنٹ کے حق میں گیا. لیکن ساتھ ساتھ ایران نے بڑی بیلنس پالیسی رکھی ہے, وہ جنگ کی بھی مخالفت کرتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے خود یوکرین کے فارن منسٹر سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے اس دورے ایک دن پہلے, اور اس کو اعتماد ملی ہے, اور ان کو بھی ایران کے دے کی بھی دعوت دی ہے جنگ کے خلاف اور جنگ بندی کے عنوان سے, اور جسے کہ خطے میں امن و استحکام کے عنوان سے. ایران کا یہ موقف بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یورپ کو بالکل نیٹو کے جو اندازہ اہداف ہیں, اور جو جس انداز سے وہ اپنی روس سے نکل کے مشرقی حصے میں آنا چاہ رہا ہے, مشرقی یورپ سے یا شمالی یورپ سے, جس انداز سے وہ رشیا کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے, تو اس کے عنوان سے بھی ایران کا موقف بڑا ایک اصولی سا موقف ہے. اور وہ ظاہراً اس وقت تو رشیا کے فیور میں جا رہا ہے, رشین پریزیڈنٹ کے فیور میں گئی ہے یہ بات. البتہ اس کوئی دوسری نہیں ہے, جب خطے کے اندر ایک نئے الائنس بن رہے ہیں, نئے صف بندی ہو رہی ہے, چائنا, رشیا, ایران اور کسی حد تک اس میں اب دوسرے ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں, تو اس میں یقیناً رشین پریزیڈنٹ کو زیادہ فعال کردار ادا کرنا پڑے گا, وہ چاہے شنگھائی تعاون تنظیم کے عنوان سے ہو, چاہے خطے کے اور جو الائنس ان کو آپس میں ملا کے. تو اس وقت بہرحال رشیا اور چائنا کی پوری کوشش ہے کہ خطے کے اندر امریکہ کے مقابلے میں ایک مضبوط اتحاد بنانے میں وہ کامیاب ہو جائے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خود پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھرپور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, جبکہ چائنا جو ہے وہ بھی اپنے کام کو آگے بڑھا رہا ہے. راشد صاحب, ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے کہ جس طرح کیمرے ہٹانے کے بعد سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مذاکراتی عمل رک چکا ہے یا جمود کا شکار ہے, اس وقت عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ بھی ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن کیمرے ہٹائے جانے کی وجہ سے ایجنسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو روس ان حالات میں ایران کی کس حد تک مدد کر سکتا ہے, یا ایران پر پابندیوں کی وجہ سے جو مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے تو روس کتنا سپورٹ کرے گا ایران کو؟ دیکھیں, سپورٹ کی اپنی جو سطح ہے اس پہ میں کوئی زیادہ شاید بہتر انداز سے نہ کر سکوں, لیکن ہم نے جو ابھی ماضی میں دیکھا IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک کا ادارہ ہے, اس کے
کے اندر چائنا اور رشیا نے وہ جو قرارداد IAEA نے پاس کرنے کی کوشش کی، بلکہ پاس کی ہے، تو اس میں آیا چائنا اور رشیا نے ایران کا ساتھ دیا ہے. تو یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے کہ ماضی میں ہمیشہ جو ہے یہ ممالک بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے یا ایران کی مخالفت میں تھے. تو اس لحاظ سے اب IAEA کے اندر بھی ایران کے پاس سپورٹرز موجود ہیں، اور خود اگر سیکورٹی کونسل کے اندر کوئی ایسی بات جاتی ہے تو وہاں بھی رشیا اور چائنا کی جو موجودگی ہے اور وہاں سے وہ اپنا ویٹو پاور استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک لحاظ سے ایک ایج تو مل رہا ہے ایران کو. رہی بات IAEA کے اس بیان کی، ان کے سربراہ کے اس بیان کی کہ ایران پیش رفت کر رہا ہے، تو اس میں دیکھیں اب بھی کیمروں کی ایک سطح اب بھی کام کر رہی ہے. وہ جو ایڈیشنل پروٹوکول جس کو کہتے تھے کہ جو ایران نے رضاکارانہ بنیادوں پہ کچھ چیزیں IAEA کے ساتھ طے کی تھیں، وہ ایران نے ڈالی ہیں، اور ساتھ دلیل دی ہے کہ جب آپ کسی موضوع پہ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے آپ کسی ادارے کے اندر ہماری فیور میں بات کریں، تو آپ اس وقت ہمارے خلاف قراردادیں پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ادھر سے آپ اضافی پروٹوکول یا ایڈیشنل پروٹوکول پہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہم آپ سے اپنے ان سے زیادہ جو ہے وہ بات پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمارا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایران نے ایک پیغام دیا کو کہ اگر انہوں نے اسی طرح، چونکہ ایران کا ایک الزام کہہ لیں یا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ IAEA کے جو معائنہ کار آتے ہیں ان کے اندر امریکن جاسوس ہوتے ہیں، وہ پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. کئی اس طرح ہوئے ہیں جو اس میں بھی بظاہر اسرائیل کا کردار ہے، لیکن اس میں رپورٹس ملی ہیں، جو انفارمیشن ہے وہ انہی معائنہ کاروں کے ذریعے سے ملی ہے. یا ایران کے جو ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ایران کی یہی رائے ہے کہ ان کو نامینیٹ کرنے میں یا ان کی شناخت میں بھی ان معائنہ کاروں کا رول ہے کہ جو بظاہر معائنہ کار بن کے آئے لیکن وہ CIA کے لیے یا کام کر رہے تھے. یہ اختلاف تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے سر، اسی حوالے سے امریکی صدر نے بھی گزشتہ دنوں ایک بیان دیا تھا کہ اگر سچویشن اسی طرح چلتی رہی اور ایران ایسی ہی خلاف ورزیاں کرتا رہا تو امریکہ ایران کو روکنے کے لیے حملہ بھی کر سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ریپبلکنز بھی آئے اور ڈیموکریٹس بھی آئے، ریپبلکنز نے بھی یہ باتیں پہلے کی ہیں، ڈیموکریٹس نے بھی باتیں کی ہیں، اور ان کا یہ جملہ ہمیشہ معروف رہا ہے کہ آل آپشنز آر آن ٹیبل. تو وہ جنگ کا آپشن بھی اور حملے کا آپشن بھی پہلے بھی بیان کرتے رہے، اب بھی انہوں نے کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ اس پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ لے سکے ایران کے خلاف. ریجن کے اندر صورتحال بہت بدل چکی ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ امریکہ جیسے چاہے جس ملک پہ چاہے چڑھ دوڑے اور اس پہ کوئی ریئیکشن نہ ہو. اس وقت امریکہ کی جو مقابل طاقتیں ہیں، چاہے وہ رشیا کی صورت میں ہو چاہے چائنا کی صورت میں ہو، وہ اس وقت خطے کے اندر اپنا ایک رول رکھتی ہیں اور اس کو آسانی سے یہ کام کرنے نہیں دیں گی. دوسرا یہ کہ اس وقت تو کل کا یہ بیان ہے جو امریکن سینٹ کام کا جو نیا ایئر چیف آیا ہے، کل کا اس کا بیان بہت ہی نمایاں انداز سے ویسٹرن میڈیا میں بھی چل رہا تھا اور ایرانی میڈیا میں بھی. تو اس نے کہا کہ ایران کے پاس اس وقت جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ترقی یافتہ ہے کہ ہم اپنی فضائی برتری کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ ان کا اعتراف تھا کہ وہ اس وقت خطے میں اتنی اس مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو چاہیں کرتے پھریں. تو صورتحال میں اور علاقائی اور عالمی صورتحال بھی ایسی نہیں ہے کہ امریکہ کوئی اس طرح کی غلطی کرے. وہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس نے یہ کیا، کیونکہ اس کے جواب میں جو وہ شاید امریکہ کے لیے یا امریکہ اس کے لیے تیار ہو. بہت بہت شکریہ. ماہر عالمی امور اور تجزیہ کار ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکہ اور روس کے اپنے اتحادی ممالک کے دوروں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اب دنیا میں عالمی سیاست میں خاصی تبدیلی آ رہی ہے اور معاشی مفاد کی تکمیل کے لیے مستقبل میں باقاعدہ نئے بلاکس بھی بنتے ہوئے دکھائی دیں گے. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.